बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुराना टॉपिक और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट टॉपिक जो था वो ADR का था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, इसके ये क्या प्रोसीजर है, और आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो अल्फाज हैं उससे मुताल्लिक, जिसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, कि कोर्ट्स के अलावा, वकीलों के अलावा वही वाला मामला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ाकार के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस किस तरीके से किसी मामले को थ्रू आउट ऑफ द कोर्ट कैसे मामले को तय करती है, नेचुरल लॉ के ऊपर डिपेंड करते हुए, नेचुरल लॉ पे बेस करते हुए किस तरीके से इसको जो इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर था, हम लोगों ने बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया, बहुत तफसील के साथ बयान किया। उम्मीद है कि आपको उस वक्त में समझ आया होगा। इस वक्त का मकसद, ये डिस्कशन का मकसद जो है हस्ब मामूल, इस डिस्कशन का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था, और ये आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कितना ज़रूरी टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको आप मुनासिब समझते हैं कि यू शुड नॉट पुट इट इनटू द कोर्ट, उसके अपने कुछ कोर्ट में जाना हमेशा से फ़ायदेमंद होता है, एक्सेप्ट योर टाइम। अगर अपना वक्त बचाना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेड यही होता है कि जनाब आप जाएं ADR में जो इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ रजू करें, उस तरीके से। रिकमेंडेड इसलिए होता है कि आप लोगों का MPS का टाइम बहुत कीमती होता है, और अगर मामले को आप कोर्ट में लेके चले जाएं तो टाइम का जो एक मामला है वो इट टेक्स टाइम। कोर्ट के मामलों में कोर्ट्स जो हैं वो टाइम लगाती हैं, इनका फैसला पूरे कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होता है। बहुत अच्छे फैसले होते हैं कोर्ट्स के। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव और कोई भी तरीक़ेकार होगा, वो इतने फ़ायदेमंद का लफ्ज़ यहाँ मुनासिब नहीं रहेगा, वो अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर कानून को सही तौर पे इम्पोज करना है, कानून को सही तरीके पे समझना है, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू शुड गो विद दी ADR। टाइम बचाएं और वो टाइम लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। इसी की कंटिन्यूटी में, बल्कि इसकी कंटिन्यूटी में नहीं यार, ये तो लास्ट टॉपिक था हमारा। नया टॉपिक देखते हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्टेट, नेशन और गवर्नमेंट। स्टेट, नेशन और गवर्नमेंट। स्टेट से मुराद है रियासत, और नेशन कौम को, गवर्नमेंट हुकूमत को कहते हैं। आप जो इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे, मास्टर्स लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात जो है इसका समझाना थोड़ा सा आसान होगा कि स्टेट, नेशन एंड गवर्नमेंट आर 3 डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट वन। 3 मुख्तलिफ चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। स्टेट की बात करेंगे, नेशन की बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात करेंगे। हम आम तौर पे जो एक लेमैन है वो ऐसा समझता है कि ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। ख़ास तौर पे स्टेट और गवर्नमेंट को एक ही सफ में खड़ा करता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. قدرتی انصاف جو ابھی میں نے شیئر پڑھا تھا وہ قدرتی انصاف سے متعلق ہے. حالانکہ اس کا اس وقت کم سے کم اس وقت میں اس ٹاپک کا کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن آپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی خاص وجہ چاہیے کہ یار یہ معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور یہ والا معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس نہ کیا جائے. بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں لا مینس یو ہیو ٹو ہیو ڈفرینٹ اسٹرنگس اور ان کو آپ پل اپ کرتے ہیں، آپ کسی طرف نکل رہے ہیں، فائنلی آپ یو اینڈ اپ ود ان دی پیرامیٹرز آف دی لا. ایک بہت ہما جہتی ایک سبجیکٹ ہے یہ والا، اور آپ سے یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں اور بار بار آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس کو آپ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جی بعض ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کو شاید زندگی بھر کام نہ آ رہے ہوں، شاید زندگی بھر کام نہ آ رہے ہوں، یا ان کی جو ایپلیکیبلٹی ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس قدر شد و مد کے ساتھ نہ ہو ادر دین دی لا. لا آپ چاہیں یا نہ چاہیں، لا آپ کے ہر ایریا آف لائف پہ بالکل نفوذ رکھتا ہے، اور آپ کو اس کو سمجھنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ فیلڈ سے میں دخل دینے لگے ہیں، جس فیلڈ میں آنے لگے ہیں اس فیلڈ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بتا رہا ہوں، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک از لا. آپ کو آپ کے پیرامیٹرز معلوم ہونے چاہیے. یار آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی اچھی خبر سنا دوں، آپ کو تھوڑا سا چیئر اپ کر دوں. عام طور پہ جو ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں دے آر ایکسٹریم لینتھی، لیکن یہ ٹاپک اسٹیٹ نیشن اور گورنمنٹ جو ہے یہ اتنا لینتھی نہیں ہے، یہ ایک کمپیریٹیولی چھوٹا ٹاپک ہے. ہم نے ان تینوں کو ڈسکس، اس ٹاپک میں ہم اسٹیٹ کو، نیشن کو اور گورنمنٹ کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم ایسا کریں گے کہ اسٹیٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد جو پاکستان کی اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، نیشن جو پاکستان کی نیشن ہے، اور گورنمنٹ کو ان جنرل پبلک دنیا بھر میں ڈسکس کس طرح کی گورنمنٹس ہوتی ہیں، اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، گورنمنٹ کس عمل کو کہتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ کا ذکر کریں گے. ہم تینوں دفعہ میں پہلے جنرلائز سبجیکٹ پڑھیں گے، اس کے بعد پاکستان پہ اس کی اہمیت و افادیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے. تو جناب یہاں پہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اسٹیٹ، نیشن اینڈ گورنمنٹ. تو اسٹیٹ، نیشن اور گورنمنٹ کے حوالے سے ایلیمنٹس آف اسٹیٹ کیا ہیں، ایلیمنٹس آف نیشن کیا ہیں اور ایلیمنٹس آف گورنمنٹ کیا ہیں، یہاں پہ ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے. اسٹیٹ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ ریاست کس چیز کو کہتے ہیں؟ ریاست جو ہے وہ ایک اٹ مینس کہ کوئی اینٹی ہے، زمین کا ٹکڑا. عام طور پہ یہی اس سے تصور لیا جاتا ہے کہ زمین کا ٹکڑا ہے، یعنی کوئی ملک ہے، یا اگر ملک نہیں ہے تو پھر اٹانومس ٹیریٹری ہے، یعنی ایک ملک کا کوئی حصہ، اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں. ویسے مجھے اس سے ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے کہ جو اسٹیٹ کو اگر آپ ڈسکس کر رہے ہوں، یعنی اس کے لغوی معنی دیکھ رہے ہوں، تو اسٹیٹ جو ہے وہ کسی ایک مخصوص حالت میں، فزکس میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، مخصوص حالت میں موجود کسی، جس حالت میں اس حالت میں رہے گا اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ. اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسٹیٹک کا لفظ جو ہے وہ اسٹیٹ سے نکلا ہے. اسٹیٹک رک جانا،
رک جانا تو سٹاپس میں آ رہے گا. ایک جگہ پہ کھڑے رہنا، ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا، اسٹیٹک ہو جانا، اسٹیٹ ان معنوں میں سوال ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے لا پہ اور جس فیلڈ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس فیلڈ کے حوالے سے خاص طور پہ اسٹیٹ ہم وی آر ریفرنگ ٹو اے کنٹری یا اے پارٹ آف دی کنٹری. کنٹری جو ہے وہ کہ ہم اس کے لغوی معنوں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ یو اے ای کی اگر ہم بات کریں، وہ ڈفرنٹ اسٹیٹس نے اپنے آپ کو اکٹھا کمبائن کر رکھا ہے اور یونائٹڈ ویسے تو عرب ایمریٹس ہیں لیکن یو اے ای کے لیے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے نام سے ہے. اپنی اپنی اینٹیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو ان دی لانگر پکچر دیکھیں تو وہ اٹ ہیز سم اٹونومس ٹیریٹری، ان کے اپنے بھی کچھ رولز ہیں اور وہ ایز اے کنٹری بھی رول سکتے ہیں. جس طرح یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور جو اس کی ریاستیں ہیں ان کے اپنے بھی کچھ رولز ریگولیشنز ہیں اور اس کے علاوہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ کنٹری وائڈ یعنی پورے کنٹری کے حساب سے بھی اس سینیریو میں بھی اس کو دیکھا جاتا ہے. بہرحال اسٹیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. اسٹیٹ اوور ہیئر جہاں ہم بات کریں گے اسٹیٹ مینس سم اینٹی جس کے اوپر گورنمنٹ کرنا پاسبل ہو، اور حکومت کی ہوتی ہے وہ ظاہر ہم بعد میں پڑھیں گے، جس پہ گورنمنٹ کرنا پاسبل ہو. اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، پاپولیشن ہو، پیپل ہو یعنی لوگ ہوں، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی ٹیریٹری ہو، گورنمنٹ ہو اور ساورینٹی ہو. یہ چار عناصر ہونا ہوتے ہیں کسی اسٹیٹ میں. پاپولیشن سے مراد ظاہر ہے وہاں کی کوئی آبادی کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کی موجودگی ہونی چاہیے ہے. ایک بیرل ان دی ٹرمز آف آبادی کی میں بات کروں، جہاں آبادی نہ ہو تو وہ جگہ اسٹیٹ نہیں کہلائے گی. اگر اس کی اپنی کوئی پرسکرائبڈ ٹیریٹری نہ ہو کہ جی فلاں ایسٹرن بارڈر ہے، فلاں ویسٹرن بارڈر ہے، ساؤتھ نارتھ کے بارڈر کیا ہیں اور کس کس علاقوں سے کس ٹیریٹری کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں، تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر یعنی سمندر کی بھی ٹیریٹری ہوتی ہے، اگر سمندر کے ساتھ بھی ٹچ ہوتے ہیں تو دیٹ از ایکسیپٹیبل. سو اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ نہیں ہوگی اگر اس جگہ پہ گورنمنٹ نہ ہو. یہاں گورنمنٹ سے مراد دونوں طرح کی گورنمنٹ ہے، کسی بھی طرح کی، بلکہ کسی بھی طرح کی گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ یا نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. لیکن ہم کیونکہ ایک سویلائزڈ ملک میں رہتے ہیں، کیونکہ ہماری اپروچ یا پھر دنیا بھر کی اپروچ جو ہے وہ ایک سویلائزڈ اپروچ ہے، تو ہم اس میں بات کریں گے گورنمنٹ سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ جہاں کہیں بھی آنورڈ ہم ذکر کریں گے وہ ہم بادشاہ کا، منارکی کا ذکر نہیں کریں گے. وہاں پہ ہم ایک سویلائزڈ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا ذکر کریں گے. وہاں پہ گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس کی اپنی ساورینٹی ہو، اس کی اپنی عزت ہو، اس علاقے کی عزت کے بغیر وہ اسٹیٹ نہیں ہے. اگر آپ ساورینٹی کو خاص طور پہ ویب سائٹ کریں، پاکستان کی ساورینٹی کو اگر آپ دیکھ رہے ہوں، اس کو ویب کریں تو آپ کے پاس بہت سارے ظاہر ویب سائٹس کھل جاتی ہیں. آپ جب اس کو کسی سرچ انجن پہ ڈالتے ہیں تو پاکستان کی ساورینٹی پہ سیریس سوال، سیریس ایشوز آپ کو ملیں گے مختلف رائٹرز کی جانب سے. مختلف کالمز، مختلف جرنلسٹ جو ہیں وہ ساورینٹی کو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ساورن ملک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سیاسی حالات خاص طور پہ، اور اس میں بھی ہم ڈرون اٹیکس کی بات کر رہے ہوں اور جو یہاں پہ وہ جو گروپس ہیں نا جی، جو
گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بات کی جائے تو پھر میں مسلح گروپوں کی بات کر رہا ہوں، مسلح گروپ جو گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اس حوالے سے جو اور پھر ایبٹ آباد آپریشن کا ذکر آئے گا، خاص طور پہ ڈرون ایبٹ آباد، اور پھر ٹی ٹی پی کا تحریک طالبان پاکستان کا ذکر آئے گا، لیکن کہ اس وجہ سے پاکستان کی ساورنٹی جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہانی سوال ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ساورنٹی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ متاثر ہوئی ہے. پاکستان از اے ساورن کنٹری، پاکستان از اے ساورن اسٹیٹ. اس ساورنٹی پہ کچھ نہ کچھ ایشوز ضرور ہیں یا ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ 9/11 جب ہوا ہے یو ایس میں، امریکہ میں، تو کیا اس کی ساورنٹی ختم ہو گئی؟ کسی ملک میں اگر صورتحال سول ایڈمنسٹریشن کے لیے ذرا مشکل ہو یا بہت مشکل ہو، ہم اگر بات کریں یہ میرے ذہن میں اس نام بالکل سامنے ہے نہیں رہا، یہ جناب کرکٹ بھی پچھلے دنوں میں پاکستان کا اس کا بہت کھیلا گیا. نہیں، میں ساؤتھ افریقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ساؤتھ افریقہ کے علاوہ ایک اور ملک ہے جہاں کے تامل ٹائیگرز تھے، سری لنکا نام ذہن سے نکل گیا تھا. سری لنکا جو ہے جہاں پہ تامل ٹائیگرز موجود تھے، اور وہ تامل ٹائیگرز جو ہیں وہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو سری لنکا ہے وہ ایک ساورن ملک نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ساورن ملک ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کی ریٹ کو چیلنج کرنا ایک الگ بات ہے. اس سے ساورنٹی پہ فرق ضرور آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساورنٹی اب ختم ہو گئی، اب ساورنٹی نہیں رہ گئی ہے. عزت اب ملک کی نہیں ہوگی. ساورنٹی کیا ہے؟ یہاں تو ایک برسبیل تذکرہ ذکر آ گیا تھا. ساورنٹی کیا ہوتی ہے یہ ہم ضرور ڈسکس اور لیکچرز میں کر رہے ہوں گے کہ ساورنٹی کوئی کس چیز کا نام ہے، اور یہ باقی لیکچر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ساورنٹی کس چیز کو کہتے ہیں. کیا ساورنٹی پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی ان چیزوں سے متاثر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور کیا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو جناب ایلیمنٹس آف اسٹیٹ، اس جگہ پہ جو ہمارا ذکر تھا وہ ایلیمنٹس آف اسٹیٹ کا تھا. اٹ نیڈس ٹو ہیو دی پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اینڈ ساورنٹی. یہ چار عناصر ہوں تو ایک اسٹیٹ بنتی ہے. پھر ہم وہی میں نے آپ سے جس طرح ذکر کیا تھا کہ اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی چیزیں. یہاں پہ ہم نے پاکستان کو بہت تھورولی ڈسکس کیا ہے، اور جو ڈسکس کیا ہے وہ کیا ہے ود ریفرنس ٹو پاکستان کی اسٹیٹ کو ڈسکس کیا ہے. لہذا ہم اس کا نام جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کو اس میں سے بہت ساری چیزیں پتہ ہیں، بےتحاشا چیزیں پتہ ہیں، لیکن ہمارا پروسپیکٹ چینج ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹیٹ آف پاکستان میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان ظاہر اس کا نام ہے، ساورن کنٹری ہے، ساؤتھ ایشیا میں ہے. اور ساؤتھ ایشیا سے مجھے ایک دفعہ اور چیز یاد آ رہی ہے، سارک کا سارک گروپ کا حصہ ہے. سارک میں کون کون سے ملک شامل ہیں دیکھیے گا، ویب سائٹس دیکھیے گا، سارک میں کون کون سے ملک شامل ہیں، اور سارک کیا ایک ایکٹیو آرگنائزیشن ہے یا ایکٹیو آرگنائزیشن نہیں ہے. اس کو بھی ضرور نظر سے گزاریے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا حالات ہیں سارک کے. آگے چلتے ہیں جناب، اسٹیٹ آف پاکستان. اور اسٹیٹ آف پاکستان میں 180 ملین لوگ یعنی 18 کروڑ سے زیادہ افراد بستے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان میں. یہ بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ 6th موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے دنیا بھر میں. پاپولیشن کو ویسے تو آپ نیگیٹو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری آبادی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہنرمند افراد زیادہ ہیں. لہٰذا پاکستان کے بڑی تعداد کے ہنرمند افراد جو ہیں وہ بیرون ملک چل کے اور نوکریاں کرتے ہیں اور پاکستان کو زر مبادلہ کما کے دیتے ہیں. سو
کہنے کا مقصد یہ ہے اس جگہ پہ یہ ہے کہ پاپولیٹڈ کنٹری ہے. ہمارا جو رقبہ ہے پاکستان کا رقبہ، میں نے یار جب آپ لوگوں کی عمر کا یا اس سے بھی پہلے میں نے اس کا ایک پکا رٹا لگایا ہوا تھا 7,96,095 اسکوائر کلومیٹرز کا. اتنا وسیع رقبہ پاکستان کا ہے. یہ ہماری جو مملکت ہے یہ 36th لارجر کنٹری ان ٹرمز آف رقبہ. جس ملک کا جتنا رقبہ ہے اس میں پاکستان 36 نمبر پہ آتا ہے رقبے کے لحاظ سے. جو میں آپ کو بتاؤں نا 7,96,095 اسکوائر کلومیٹر، تو 35 ملک جو ہیں وہ ان کا رقبہ پاکستان سے زیادہ ہے. یہاں پہ دنیا کی برف سے ڈھکی ہوئی بلند ترین چوٹیاں ہیں. پاکستان میں دریاؤں کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے. پاکستان کے میں جنگلات ہیں 2.5 ٹوٹل رقبے کے 2.5% حصے میں جنگلات ہیں. پاکستان میں منرلز بڑی تعداد میں موجود ہیں. پاکستان میں جو گیس کے، تیل کے، سونے کے ذخائر موجود ہیں. پاکستان میں جو اینشنٹ، جو اب وہ تہذیبیں جو ختم ہو گئی ہیں، ان تہذیبوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہڑپا، موہنجو داڑو اور بھی بہت سارے ہیں اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں. اس طرح کے ہمارے پاس کیا کہیں گے اس کو، پرانی تاریخ کے حوالے سے پاکستان بہت انرچڈ ملک ہے. پاکستان میں آگے دیکھتے ہیں. یہ تو مجھے ویسے ہی یاد آنا شروع ہو گیا تھا تو آپ سے ڈسکس کرنا شروع کر دیا. پاکستان کے بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان سے، ایران سے، چائنا سے، اور جو تاجکستان میں ایک چھوٹا سا افغانستان کا بارڈر ہے. اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو اوپر کی طرف، سب سے اوپر کی طرف جو کے پی کے کا اور تاجکستان کے درمیان میں اسے کہتے ہیں واخان کوریڈور. بہت کم جگہ ایسی ہے جس کے فوراً بعد پاکستان جو ہے وہ تاجکستان یا سابقہ رشیا میں داخل ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے. عمان کے ساتھ پاکستان کی سمندری طور پہ عمان اور پاکستان ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں، لہذا ایک عرصے تک گوادر اور بلوچستان کا کافی حصہ جو ہے وہ عمان کے زیر انتظام رہ چکا ہے. اور یہ مختلف جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں انہوں نے عمان سے بات چیت کی، کہنے لگے جی ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا پاکستان کے ساتھ یہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، آپ چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ پاکستان کا. اسی لیے جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ باقی تمام عرب ممالک میں کام کرنے کے اور جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، یقینی طور پر اور جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن نوکریاں کرنے کے لیے عمان کے ہمیشہ سے جو بازو ہیں وہ کھلے ہیں بلوچ افراد کے لیے کہ آپ آئیں اور آ کے عمان میں نوکریاں کریں. ہماری ورک فورس جو ہے وہ بہت اہم اور بہت محنتی لوگ ہیں، لیکن اظہار اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے. اسٹیٹ کے حصے میں ہم پاکستان کے جغرافیہ کو ڈسکس کریں گے. پاکستان جو ہے وہ 7ویں بڑی ایٹمی، یہ اگلی سلائیڈ آگے میں پچھلی یہ بتا لوں، 7ویں بڑی ایٹمی صلاحیت ہے. پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہیں جو جہاں پہ ایئر اسپیس پہ پاکستان کام کرتا ہے. پاکستان اپنے جہاز خود بناتا ہے. شپ بریکنگ کا پاکستان کے پاس ایک بہت وسیع جو تجربہ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. شپ بریکنگ کی بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں. تو بہرحال پاکستان بہت عظیم ملک ہے، بہت بڑا، بہت عظیم ملک ہے.
ہمارے پاس اتنے بے تحاشا ریسورسز موجود ہیں، جتنی طرح کے عام پاکستان میں بنتے ہیں، میں پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کے پوری دنیا میں نہیں ہوتے. جتنی طرح کے کنو پاکستان میں ہے، اتنی طرح کے کنو کہیں اور پیدا نہیں ہوتے، پوری دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوتے. جتنا جو کھجوریں ہم لوگ کھاتے ہیں نا جی، اور کہتے ہیں جی سعودیہ سے کھجور آئی ہے، خاص طور پہ عمرے پہ لوگ جا رہے ہوں، حج پہ جا رہے ہوں تو سعودی سے کھجور لے کے آتے ہیں. اس میں سے بعض دفعہ، میں ساری کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض دفعہ جو کھجور ہے وہ پاکستان سے سعودیہ جاتی ہے، سعودیہ سے دوبارہ پاکستان آتی ہے، یہاں سے بلک میں جاتی ہے، وہاں سے ٹکڑوں میں خرید کے لاتے ہیں. تو پاکستان کھجوروں کی ایکسپورٹ کا ایک بڑا ملک ہے. مین پاور میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، مین پاور کا ایک بہت بڑا پاکستان ملک ہے. لہذا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لہٰذا میں آپ کو صرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ جب آپ جاتے ہیں نا جی، جب ٹی وی پہ کوئی میچ دکھا رہے ہوں خاص طور پہ کرکٹ کا، تو جس بھی ملک میں ہو وہاں پاکستانیوں کی ایک معقول تعداد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے پاکستان کی اسٹیٹ کا تعارف. اب ہم پڑھیں گے پاکستان کی نیشن کیا ہے. جو نیشن، پہلے ہم نیشن پڑھیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی نیشن پڑھ رہے ہوں گے. نیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ نیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک لارجر گروپ آف پیپل ہو شیئر کامن لینگویج، کلچر، اس کی ایتھنسٹی ہو اور ڈیسنس ہو اور ہسٹری ہو. تو پاکستان جو ہے اس میں دیٹ از بہت زبردست عظیم قوم ہے، بہت بہادر، بہت جفاکش. ایک پاکستان کی عزت اور حرمت پہ مٹ جانے والے اور پاکستان کو پسند کرنے والے اور پاکستان سے پیار کرنے والے یہاں لوگ موجود ہیں. تو پاکستان کے بارے میں ہم تو یہاں پہ دیکھ رہے تھے، پاکستان سے بعد میں بات کرتے ہیں. نیشن میں ہم مزید دیکھ رہے تھے. نیشن مین پیپل with same race اور ٹرائب، اور یہ ابھی لوگوں نے ان کی سیم ہسٹری ہو. اور ایلیمنٹس آف نیشن، ایلیمنٹس آف نیشن کیا ہیں؟ دنیا بھر میں ایلیمنٹس آف نیشن کون سی بات ہوتی ہیں؟ کامن ڈیسنٹس ہوں، کلچر، لینگویج، ہسٹری اور پرٹیکولر ریجن ان کے پاس ہو، تو وہ جس کو وہ ایک ملک کا، کنٹری کا نام دے رہے ہوں. تو ایسے گروپ آف پیپل کو ایک نیشن کا نام دیا جاتا ہے. ایک نیشن ہے جس میں یہ 5 عناصر موجود ہوں. اور ہم بات کریں گے جناب پاکستان کی. پاکستان کی نیشن جو ہے یہاں پہ دیر آر ایک کلچر ہے جی. کلچر کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے نیشنل سمبلس کون سے ہیں، ہسٹورک ڈاکومنٹس کون سے ہیں پاکستان میں. پاکستان کا ایک فلیگ، ایک نیشنل اینتھم ہے، اور سیورل نیشنل ہیروز ہیں. ایون لیونگ لیجنڈس اس وقت موجود بھی ہیں، اور بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا انتقال ہو گیا اور نیشن جو ہے وہ ان کو پسند کرتی ہے. جیسے کہ زندہ افراد میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ جو انڈاؤٹڈ ہیں اور جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، مثال کے طور پہ عبدالستار ایدھی صاحب ہیں. ان کی عزت پہ ان کو اپنا نیشنل ہیرو مانتے ہیں. لوگوں کو ان سے کچھ اعتراضات، شکایات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو اپنا نیشنل ہیرو مانتے ہیں. مثال کے طور پہ AQ خان صاحب، ان کو کچھ لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ جنہیں پالیٹکس میں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن ان کو اپنا نیشنل ہیرو مانتے ہیں. آپ مزید دیکھیں، میں صرف جو چھپا، آپ نے شاید خاص طور پہ اگر کراچی کے کسی حادثے کے کلپس دکھا رہا ہوں تو چھپا جو ہے صاحب، ان کی ایمبولینسز دیکھی ہوں گی. لوگ ان کی عزت اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. ایون سیاسی طور پہ اگر مخالف گروپ بھی ہوں تو بھی وہ لوگ جو
پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ کی، بے شک مخالف سیاسی مخالفت بھی ہو، لیکن ایسے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے کہ ہاں جی لوگوں کے فیصلے کے تحت ڈیموکریٹک صدر یا ڈیموکریٹک جو پرائم منسٹرز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے نیشن آف پاکستان میں. پاکستان کا جو ہمارا جو اولڈسٹ سمبل ہے دیٹ از لاہور ریزولوشن، وہ آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو اڈاپٹ کیا تھا، اور جس میں ایک یہ ہمارا پاکستان، صرف پاکستان کے حوالے سے دیکھنا ہو تو یہ ہمارا اولڈسٹ سمبل اس کو کہا جا سکتا ہے پاکستان کے لحاظ سے، جس کے تحت پاکستان، جس کو لاہور ریزولوشن کا نام دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دے دیا گیا تھا. یہ ہماری سٹینڈنگ تھی کہ جی ہم ایک آزاد ریاست لیں گے، اور پھر ہم پاکستان کے ود ان دی اسپین آف 7 years، جسٹ ان 7 years ایک آزاد ریاست ابھری پاکستان کے نقشے پہ، جو کہ جس میں موجودہ پاکستان بھی شامل ہے. ایک الگ آزاد ریاست کا قیام ود ان دی پیڈنسی آف 7 years وجود میں آیا. لوگ اپنی قوم، اپنی شناخت کو کی عزت کرتے ہیں. آگے جناب دیکھتے ہیں مینار پاکستان جو ہے وہ 1968 میں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض دوستوں کو نہ معلوم ہو کہ مینار پاکستان کتنے عرصے کے بعد بنایا گیا تھا. یہ ظاہر ہے لاہور میں منٹو پارک اس کا نام تھا جہاں پہ لاہور ریزولوشن آئی تھی، اور اس کے بعد اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا گیا تھا. منٹو پارک اس جگہ پہ منٹو پارک کہا جاتا تھا جس جگہ پہ مینار پاکستان بنایا گیا 1968 میں. تو اس کو اصل میں ایک یہ ہماری پاکستان کی عزت اور عظمت کے نشان ہیں. پاکستان کا فلیگ آپ دیکھیے گا، پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ 2 کلرز میں ہوتا ہے. آپ میں سے بہت ساروں کو ضرور معلوم بھی ہوگا کہ گرین اور وائٹ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، گرین کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، چاند تارہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کے ساتھ میں ضرور ڈسکس کر لیتا ہوں. وائٹ جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے ہے، مائنورٹیز کا نشان ہے، اور گرین جو ہے وہ پاکستان کا، یعنی سمبولیکلی پاکستان میں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے غیر مسلم ہیں. سمبولک کی بات کر رہا ہوں. سفید رنگ غیر مسلموں کو، جو گرین ہے وہ پاکستان کو مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے. ابھرتا ہوا چاند اور ستارہ پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید کے لیے اس کے اوپر پلیس کیا گیا ہے. تو پاکستان کا نیشنل فلیگ جو ہے وہ انڈیپینڈنس سے کچھ عرصہ پہلے اڈاپٹ کیا گیا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ تو پہلے سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست 1947 کو، اور 14 اگست 1947 سے جسٹ پہلے فلیگ کو مانا گیا کہ یہ پاکستان کا فلیگ ہوگا. اور جو ہمارا نیشنل اینتھم ہے، سیم نیشنل اینتھم ہے، ایک خاص ٹیون پہ بنایا گیا، جس میں لفظ جو کہ سارا پرشین میں ہے سوائے ایک لفظ کے جو ہے کا، لفظ کاف الف کا، وہ اردو کا ہے. باقی سارے پرشین زبان میں بنائے گئے ہیں. حفیظ جالندھری صاحب نے اس کو لکھا تھا. اور پاکستان کے ترانے کی عزت کرتے ہوئے لوگ خاموش اور کھڑے ہو کے باادب طور پہ سنتے ہیں. ایون اگر آپ سینماؤں میں جائیں تو اس میں بھی جو لوگ ہیں بہت کم، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، لیکن بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب نیشنل اینتھم بج رہا ہو تو اس ٹائم پہ وہ اس کی عزت اور تحقیر میں کسی قسم کی کمی کریں اور بیٹھے رہیں یا آپس میں بات کر رہے ہوں. لوگ بالکل اس پاکستان کی نیشنل اینتھم کی عزت کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے یقینی طور پہ دیکھا ہوگا جو میچز ہوتے ہیں
مختلف میچز ہاکی کے یا کرکٹ میں خاص طور پہ نیشنل اینتھم پاکستان کا بجایا جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہوئے خاموشی سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں. ایک it's a kind of tribute to نیشنل اینتھم. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کی قوم کی نیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. جو ہمارا اسٹیٹ سمبل ہے وہ 1954 میں آپٹ کیا گیا. اسٹیٹ سمبل کیا ہے پاکستان کا؟ کوئی آپ کو ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کا اسٹیٹ سمبل کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پاکستان کا اسٹیٹ سمبل ہے. اس میں آخر میں جو لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو یا نظر آ رہا ہو. ایمان، اتحاد اور تنظیم لکھا ہوا ہے. یہ وہ رہنما اصول تھے جو کہ قائد اعظم نے ہمیں دیے تھے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم پہ اگر ہم کاربند رہیں گے تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرے گا. اور اگر ہم اس رہنما اصول کو چھوڑ دیں گے، ایمان، اتحاد اور تنظیم کو، تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ پاکستان کا بہرحال پھلیوں کے درمیان میں یہ پاکستان کا اسٹیٹ سمبل ہے. آپ کو ینگر جنریشنز کو معلوم ہونا چاہیے. پاکستان کی قوم بہادر جفاکش قوم نے ڈکلیئرڈ کیا کہ پاکستان ایک ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے جو کہ نیشنل 7th نیوکلیئر پاور ان دی ورلڈ ڈکلیئر کر چکے ہیں. اور اگر مسلم دنیا کی بات کریں تو پاکستان از دی اونلی اٹامک پاور کہ ہمارے پاس نیوکلیئر اٹامک پاور موجود ہے، ایٹم بم بنا سکتے ہیں. تو ایسے کوئی شرمندہ سے ہونے کی کہ اوہ پاکستانی گرین پاسپورٹ کی عزت ابھی نہیں ہے، اگر ابھی نہیں ہے، میں تو نہیں مانتا کہ نہیں ہے، لیکن اگر ابھی نہیں ہے تو ود ان دی پیڈنسی آف ڈیز، ویکس رادر بن سکتی ہے. اگر ہم بنانا چاہیں تو ضرور بن سکتی ہے. پاکستان کی آرمڈ فورسز 7th دنیا کی 7ویں بڑی ہمارے پاس آرمڈ فورسز ہیں، جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اپنے جہاز خود بناتے ہیں، ہم اپنے ٹینک خود بناتے ہیں. ہم میزائل پروگرام، پاکستان کا اپنا میزائل پروگرام ہے جو کہ دنیا کے بہت کم گنتی پہ انگلیوں پہ نام گنے جا سکتے جن کا اپنا میزائل پروگرام ہو. پاکستان کے ڈیم جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم پاکستان میں ہے. بہت ساری اگر آپ پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا ڈونٹ لک ڈاؤن ٹو پاکستان، ہم بہت انرچڈ ہیں اپنے کلچر میں، اپنے ٹپے ماہیے پاکستان میں گائے جاتے رہے ہیں. ہر علاقے کے ایک کلچرل ان کا ڈانس سٹیپس ہوتے ہیں. ہر علاقے میں، ہر صوبے میں، بلکہ ہر علاقے میں، صوبہ تو پھر بھی بہت وسیع، ہر علاقے میں ڈفرینٹ ٹیریٹریز میں کے جو لوک گلوکار ہیں وہ موجود ہیں. نیشنل لیول پہ گلوکار اور لوک گلوکار بھی ہیں. مختلف طرح کے نہ صرف لوک گلوکار گانے کی حد تک بات کر رہا ہوں، بلکہ پاکستان کے اپنے اس کو آپ مختلف طرح کے رقص بھی ہماری ایک مضبوط روایت کو ظاہر کرتے ہیں. جو ہم بات کریں گے جیسے لڈی ڈالنا کہتے ہیں، پنجاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یا پختون ڈانس یا بلوچ یا کسی بھی علاقے کا، میں سندھی، میرا مقصد یہاں پہ کسی قسم کا ڈفرنس بتانا نہیں تھا کہ جی، بلکہ میں پاکستان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں مختلف قسم کے لوک رقص ہوتے ہیں. پاکستان میں صدیوں سے ہو رہے ہیں. پاکستان میں کہ اپنے
جو جو گیت ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور زور و شور کے ساتھ سنے جاتے ہیں. جو ابھی جو ینگر جنریشن ہے، ایون آپ لوگ ینگر جنریشن جو ہے وہ ہمارے جو نیشنل ڈیز ہیں، خاص طور پہ 14 اگست کا ذکر کروں گا. 14 اگست کو بہت بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اور اتنے بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے کہ اس روز میں گاڑیوں میں اس طرح کے مختلف قسم کے گانے، جو قومی ترانہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، قومی گیت جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. دیٹ از دی نیشن آف پاکستان. سو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آل ہیڈس آف ٹو دی نیشن آف پاکستان اینڈ وی شوڈ فیل پراؤڈ. ہم کسی لحاظ سے کم نہیں ہیں. دنیا کی جو سٹینڈرڈز ہیں ہم تمام ان سٹینڈرڈز کو پہ پورا اترتے ہیں. پاکستان جو ہے اس کو سیمی انڈسٹریلائزڈ اکانومی ہے. پرچیزنگ کے حساب سے ہم دنیا کی 26ویں بڑی طاقت ہیں. دنیا میں جو یو این کے ممبر ممالک کی تعداد ہے وہ 190 سے زیادہ ہے اور پاکستان اس میں 26ویں بڑی اکانومی ہے ان ٹرمز آف پرچیزنگ. اور ہمارا جو جی ڈی پی ہے، نامنل جی ڈی پی، اس میں ہم 45ویں سب سے بڑے ملک ہیں. تو کمی ہے، مان لیا آپ کی اگر یہ بات ہے کہ کمی، ہاں جی ضرور ہے، کمی ہے. ڈیفیشنسی بعض جگہوں پہ دیکھی جاتی ہے، محسوس کی جاتی ہے. کا مطلب یہ ہے کہ we can always overcome these deficiencies. ایک تو یہ بڑا ہمارا جسے کہتے ہیں نا، میں آپ سے بالکل اس ٹائم پہ ایک 1-on-1 شیئر کرنا چاہوں گا جہاں ہم مقابلہ کرنے چلتے ہیں تو ورلڈ بیسٹ سے، نمبر 1 ٹاپ سے ہم مقابلہ شروع کر لیتے ہیں. جی وہاں پہ تو ایسی سوشل سیکیورٹیز ہیں، وہاں پہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیسہ مل جاتا ہے. وہاں ٹھیک ہے، پاکستان ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھیے گا، میں کسی خاص شخصیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں. کتنے ملک ہیں دنیا بھر میں، کتنے ملک ہیں جہاں پہ زلزلہ آیا اور پھر نیا سارا شہر بسایا گیا سرکار کے خرچے پہ. کتنے ملک ہیں، دیکھیے گا کتنے ملک ہیں جہاں پہ اچھے نمبرز لانے پہ، اسٹوڈنٹس کے اچھے نمبرز لانے پہ ان کو لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں. کتنے ملک ہیں جہاں گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں کی سرکار جو ہے لوگوں کے روزگار کے لیے پریشان ہے اور ان کو اور کچھ نہیں تو جتنے اس کے ریسورسز ہیں، یار آپ گاڑی لیں، ٹیکسی چلانا شروع کریں. کتنے ایسے ممالک ہیں، نظر ڈالیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے میں بات کر رہا تھا پہلے زلزلے سے متعلق، جس طرح باغ میں آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا. کتنے ایسے ملک ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ہینڈ ان ہینڈ ہوں کہ پورا شہر خالی کر دیا اور وہاں پہ آپریشن کے بعد واپس سارا کا سارا شہر بس گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں. اور جب پاکستان میں کسی قسم کی کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، میں دوبارہ زلزلے کو آپ کو ذہن میں لے کے آ رہا ہوں، تو زلزلے کے بعد تھرو آؤٹ پاکستان ایک تحریک سے چل پڑی تھی. لوگوں کو بس چل کے کہ ہاں جی ان کو ہیلپ کرو، اور کتنی ڈونیشنز دی گئی تھی. اٹس اے ہسٹری ان اٹ سیلف. ایسا نہیں ہوتا، ایسا اور ملکوں میں نہیں ہوتا. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ پاکستان میں ہیں، اور بہت ہیں، صرف ہے نہیں، بہت ہیں جو ہر طرح کی ذات، برادری، صوبہ یا صوبائیت سے بالاتر ہو کے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں کرتے، پازیٹیوٹی کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں، پاکستان کو کمپیئر کریں تو پاکستان میں
اچھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت ہی بہتر ہے، لوگ ایک دوسرے کا عزت اور احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی گلی محلے کا لڑکا سگریٹ پیتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ جی صرف ابا سے چھپ کے پی رہا ہے، وہ گلی کے تمام بڑوں سے چھپ کے پی رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں داڑھی رکھنے والے کی بہت عزت کی جاتی ہے، مولوی صاحب لفظ صاحب ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، خواہ صاحب کا لفظ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، جو استاد کے ساتھ استاد جی استاد صاحب کا لفظ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے سب سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، بس میں عام بس کا بتا رہا ہوں یار، بس میں بیٹھتے ہیں تو ان کو سیٹ دے دی جاتی ہے کہ جناب آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ خواتین کا احترام کیا جاتا ہے کہ اگر خواتین کھڑی ہو تو ان سے کہتے ہیں بھائی آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ پاکستان ایک بہت گڑبڑ ہے، مان لیا، اگر بات یہ ہے کہ گڑبڑ، ہاں جی گڑبڑ ہے، لیکن کتنے پرسنٹ، کتنے لوگ ایسے ہیں آپ کے اپنے نوٹس میں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خواتین کو کندھا مار کے بہت قابل فخر انداز میں بتاتے ہیں کہ یار میں کندھا مار کے آیا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو برا مناتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں؟ اچھے برے سب جگہ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگ، ہم لوگ، آپ میں، ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ اچھے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی کا کسی جگہ پہ تو آپ جناب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، گالی، یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے لوگ، گالیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ جناب سے بات، دیکھیے جی آپ کی غلطی ہے، آپ نے آ کے میری گاڑی کو پیچھے سے مار دیا، نہیں یار آپ نے اچانک بریک لگا لی تھی، آپ نے اچانک بریک لگا لی تھی، آپ کی غلطی ہے۔ شہروں میں خاص طور پہ، اور ایون دیہاتوں میں بھی، دیہات تو بہت زیادہ انرش ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بہت نسلوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو وہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ کیا برائی نہیں ہے؟ بالکل برائی ہے۔ کتنی برائی ہے یار؟ زیادہ تر پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، عزت کرنے اور عزت کروانے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، گورنمنٹ کی اگر بات کریں، جناب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سسٹم ہے جو کہ ریاست کے کمیونٹی کو گورن کرتی ہے، دیٹ از گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کے حوالے سے مزید آگے دیکھیں گے، یہ انٹرنیشنلی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے چند عناصر ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی بات کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ رول آف لا موجود ہو۔ گورنمنٹ ایسی گورننگ کا طریقہ ہے جہاں پہ رول آف لا ہو۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، قانون جس میں تمام لوگوں کو انصاف سے ایک نظر سے دیکھا جائے، ایسی اس رول آف لا کی موجود ہو قانون کی حکمرانی۔ ہیومن ڈگنیٹی کی بات کی جاتی ہے، انسانی عظمت کی بات کی جاتی ہے، انسان کو ڈسگریس نہیں سمجھ۔ کچھ ایسے ممالک ہیں، اب بھی تک ہیں، جہاں پہ گورے اور کالے کا فرق رکھا جاتا ہے۔ کوئی ایک آدھ ملک ایسا بھی ہے جہاں پہ آپ کی برادری کو بہت زیادہ فرق ملتا ہے، کہ ہمارے نیبرز میں بھی ایسا ملک ہے جو کہ پاکستان کے نیبرز میں، جو کہ ذات برادری چھوت چھات کو بہت زیادہ سمجھتا ہے کہ جی یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ تو لیکن جنرلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں جو ڈگنیٹی آف ہیومن بینگز ہے اس کو مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہاں جی انسان کی عظمت کو، جہاں پہ پولیٹیکلی ایکویلٹی ہوتی ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں۔ پولیٹیکلی ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کوئی الگ پیرامیٹرز ہوں اور دوسری کے لیے مختلف ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل ایکویلٹی ہوتی ہے، پولیٹیکل فریڈم ہوتا ہے،
ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں آپ جو چاہیں اپنے جو مناسب سمجھیں وہ بات کر سکتے ہیں. کامن گوڈ ہوتی ہے. گوڈ کا مطلب یہاں اشیاء نہیں ہے, یہاں پہ مطلب ہے کہ ایسے عناصر جن سے لوگ خوش ہو سکیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اگر جیت رہا ہے, ہاکی جیت رہا ہے تو آدھے لوگ ناراض ہیں, آدھے لوگ ناراض ہیں. کامن گوڈ کی بات کر رہے ہیں, سب لوگوں کو اس میں خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ بھی ایک جو بینگ انفارم اینڈ گیٹنگ انوالوڈ سے مراد یہاں پہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رول آف لا کے تحت اور کامن گوڈز کے تحت ایسے معاملات مطلب ایک ہی چیزوں میں, ایک طرح کی چیزوں میں خوش ہوتے ہیں. جس کی میں بھی ایگزامپل دے رہا تھا کہ کرکٹ ہاکی کا میچ ہو, بلیئرڈ کا میچ ہو, پاکستان جیت جائے تو ساروں کو خوشی ہوتی ہے, کوئی دکھ نہیں ہو رہا ہوتا. لوگوں کو پرسنل فریڈم ہوتی ہے, جہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں لوگوں کو پرسنل فریڈم ہوتی ہے اپنے جو مذہب کے مطابق اپنے جو ادائیگیاں ہیں, ادائیگیاں مطلب سجدہ یا بتوں کو پوجنا ہو یا آگ کو پوجنا ہو یا کوئی اور کرنا ہو, تو ان کو مذہبی آزادیاں ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے. جو سٹیزنز ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے رائٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ کے گورنمنٹ میں, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں یہ والے جناب ایک ضروری ایشو. گورنمنٹ آف پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو یہ وہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں جس کو ہم ٹائم اینڈ اگین درمیان میں بھی دیکھتے رہے. گورنمنٹ آف پاکستان بھی اسی طرح کا ایک لوگ ایک دوسرے کی عزت رسپیکٹ کرنے والے ہیں. اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور ہم وی ڈو رن اور افیئرز آف دا بزنس بائی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. یہ ہماری گورننگ اتھارٹی ہے. پاکستان کے 4 صوبے ہیں. گورنمنٹ کہاں آتی ہے؟ گورنمنٹ 4 صوبوں میں الگ گورنمنٹس ہیں. پاکستان جو ہے وہ ڈیموکریٹک ریپبلک ہے, اور پاکستان کا جو اسی پہ لکھا ہوا ہے وہی چیز آپ سے ڈسکس کروں. پاکستان کا آفیشیل نام جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. لوگوں میں ایکویلٹی ہے. کسی ایک خاص صوبے کے کوئی ایک خاص زبان بولنے والوں کو کی بھی وہی عزت ہے جو کسی بڑے زیادہ زبانیں بولنے والوں کی عزت ہے. تمام لوگوں کی عزت اس میں برابر ہے. ہمارے گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جو گورنمنٹ کمپوزڈ ہوتی ہے 3 عناصر سے, جس کو ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں. ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشل. 3 برانچز ہیں. جو ایگزیکٹوز جو ہیں وہ حکومت ہوں گے, جو لیجسلیچرز ہیں وہ قوانین بنائیں گے, لیجسلیشن کریں گے, اور جو جوڈیشری ہے وہ میک شور کرے گی کہ قوانین پہ درست طریقے سے عمل ہو رہا ہے یا عمل نہیں ہو رہا ہے. اس چیز کو پہ وہ غور کرتی ہے. پاکستان میں جو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف دیز برانچز, جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا. وہ پارلیمنٹ, لیجسلیچرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے نام سے پاکستان میں جانے جاتے ہیں. جو جوڈیشری ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے, اور جو ایگزیکٹوز ہیں وہ پرائم منسٹر یا پھر اس کے نیچے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اس حوالے سے, مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے حوالے سے جانا جاتا ہے, ان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. جو پریزیڈنٹ ہے وہ اعلان کرتا ہے اس کے نام پہ ملک کی گورنمنٹ کے جو طریقے, جو گورنمنٹ رن دی افیئرز آف پاکستان,
صدر کے اعلان کے مطابق کر رہا تھا. وہ صدر بل کو پاس کرتا ہے, یعنی جب کوئی بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کو ایکٹ بننے کے لیے صدر کے دستخط ضروری ہیں. جب دونوں سیشنز یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور کوئی امیڈیٹلی قانون پاس کرنا پڑ جائے تو آرڈیننس جو ہے وہ ایشو کرنے کا مجاز ہے, ایشو کر رہا ہوتا ہے. جو پرائم منسٹر ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے, وہ اصل میں ملک کے معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے. اور پاکستان میں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کا ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں. پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی ایز لوور ہاؤس اور سینٹ ایز اپر ہاؤس ہے. کوئی بھی جو اگر قانون سازی کرنی ہو تو اس لیجسلیچر کی مدد سے کی جاتی ہے. اس میں نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی بھی بل پیش کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کثرت رائے سے منظور ہونے کے بعد, اگر نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا تو کثرت رائے سے منظور ہونے کے بعد سینٹ میں بھیج دیا جائے گا, اور اگر سینٹ میں پیش کیا گیا بل تو سینٹ میں کثرت رائے سے منظور ہونے کے بعد یعنی 50% سے زیادہ کے بعد وہ بھیجا جائے گا نیشنل اسمبلی کو. اور اس کے بعد دونوں پہلے اگر نیشنل اسمبلی میں تو سینٹ میں بھی جائے گا, اور سینٹ میں پیش ہوا ہے تو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اور جب یہ دونوں بل دونوں ہاؤسز سے پاس کر لیں گے تو اس کو پریزیڈنٹ کو بھیجا جائے گا, جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں ڈسکس کیا. پریزیڈنٹ جو ہے وہ سائن کرے گا اور اس کے ساتھ یہ بل جو ہے یہ ایکٹ کا درجہ اختیار کر لے گا. دس از دا وے اٹ از. اس طرح پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے, جو لیجسلیچرز ہیں, وہ اس طور کام کر رہے ہوتے ہیں, اس طریقے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جوڈیشری کی اگر ہم بات کر رہے ہوں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی کورٹ پاکستان کی جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے, اور چاروں صوبوں میں ہائی کورٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ اینٹی ٹیررزم, شریعہ اور باقی تمام انفیریئر کورٹس یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ عدالتیں اس کے علاوہ بنی ہوئی ہیں. تو یہ تمام کی تمام عدالتیں جو ہیں وہ ان کو اوور لک کرتا ہے, ان پہ اپنی جوریسڈکشن, ان پہ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتی ہے سپریم کورٹ. آگے دیکھتے ہیں. اور اب آگا ہمارا نیکسٹ ٹاپک, جو کہ اسٹیٹ نیشن, جو ہم نے بات کی تھی, اسٹیٹ کیا ہے, نیشن کیا ہے, اور ان دونوں کے ڈفرینسز کیا ہیں, اس حوالے سے بات چیت کریں گے. ابھی تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹ کو الگ بیان کیا اور نیشن کو الگ بیان کیا تھا, اور ان دونوں کے جو ڈفرینسز ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے کیوں کر مختلف ہیں, کیوں کر مختلف ہیں, جو میں آپ سے اس ڈسکشن کے شروع میں میری آپ سے بات چیت ہوئی تھی آج کے ٹاپک میں. رکھا تھا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے, وہ بہت تفصیلی ٹاپک نہیں ہے. بہرحال ہماری جو بات چیت ہوئی تھی اس ٹاپک کے سٹارٹ میں جو بات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ آپ لوگ تو ایک سمجھدار لوگ ہیں, آپ کو یہ بات سمجھانا آسان ہے کہ اسٹیٹ اور نیشن کیا ہے, لیکن بعض جو افراد ہیں وہ اسٹیٹ اور نیشن کو ایک ہی فگر کے طور پہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی چیز کا نام ہے. نہیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. لہٰذا ریاست پاکستان جو ہے یہ ایک ہمیشہ کا پرماننٹ رہنے والا فیچر ہے, اور حکومت پاکستان جو ہے وہ ایز پر کانسٹیٹیوشن ہر 5 سال بعد اختیار ہے کہ یہ لوگوں کو اختیار ہے کہ اگر آپ کو پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز پسند آئی ہیں تو آپ ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے, وہ دوبارہ گورنمنٹ آ جائے گی. اگر آپ کو ان کی پالیسیز پسند نہیں آئی ہیں تو آپ ان سے کہیں گے تھینک یو ویری مچ, یو آر نو مور ریکوائرڈ, اور وہ لوگ گھر چلے جائیں گے. اس صورت میں نئی حکومت آ جائے گی. جو سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہے اس تمام اسکیم آف بزنس میں وہ الیکشنز میں کون لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, یعنی میں اور آپ, ہم لوگ جو ہیں وہ اس ملک کی اصل طاقت ہے. ہم نے ووٹ ڈالنا ہے, اور ووٹ ڈالنے کے بعد ہم اپنی مرضی سے اپنے حکمران چن سکتے ہیں. ریاست پاکستان کو نہیں, ریاست پاکستان ہمارا پیدائشی حق ہے, وہ بھی ہم اگلے کسی ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ جی
کون سے ایسے کہ سٹیزن کیا ہوتا ہے، سٹیزن شپ کیا ہوتا ہے، نیشنلٹی کیا ہوتا ہے، اس کو ہم بعد میں اس کو ہم نے ڈسکس کریں گے کہ یہ الگ الگ کیا چیزیں ہیں. آپ نے اگر سارے لیکچرز ایک دفعہ ان سے گزر چکے ہوں یا جب آپ گزر چکے ہوں گے تو اس سے متعلق جو ہمارے سوچ، جو ہمارے امپلیمنٹیشن کیسی ہے اس کی، وہ ہم اس سے متعلق جو رائے ہے، اس سے متعلق جو پاکستان کا آئین اور قانون بتاتا ہے، اس کو ہم نے ضرور ڈسکس کر چکے ہیں، ڈسکس کر لیں گے. وہ آپ کو معلوم ہوگا، معلوم ہونا چاہیے، اور ضرور اس کے اوپر صرف نظر رکھیے گا، دیکھیے گا، سیکھنے کی کوشش کیجیے گا. بہرحال یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قوم اور ریاست کے نیشن اور ریاست میں، قوم اور ریاست جو ہے کیا ایک چیز کا نام ہے یا مختلف چیزوں کے نام ہے، اور یقینی طور پہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نیشن اور اسٹیٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں کے ڈفرینسز کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے آئندہ آنے والے لیکچر میں. آئندہ جب ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے انشاءاللہ، تو ہم اس کو ضرور تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. ریاست بہرحال اس جگہ پہ آپ کو، جو کہ میں نے بھی آپ کو عرض کیا تھا، وہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. ریاست ایک پرماننٹ فیچر ہے، اور حکومت جو ہے وہ کبھی آئے گی کبھی جائے گی. اگر ہمیں حکمرانوں کی پالیسیاں پسند ہیں تو وہ ضرور موجود رہے گی، اور اگر ہمیں حکمرانوں کی پالیسی پسند نہیں ہے تو ہم، یعنی میں اور آپ، اپنے ووٹ کی طاقت سے ریاست کو، حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہم جو مرضی کر لیں، حکومت ریاست کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میں ایک جملہ کہنے لگا تھا، اسی حوالے سے آپ سے تھوڑا سا اور شیئر کر لوں گا کہ ہم ریاست کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں. آج کل میں پارٹی اے کی حکومت ہے، اس سے پہلے پارٹی بی کی حکومت تھی. میں صرف ڈیموکریٹک دور کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے پارٹی اے، پھر پارٹی بی، پھر پارٹی اے. اور اب ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پارٹی اے اور بی جو ہیں وہ ملک کو ڈیلیور نہیں کر پائے، لہٰذا ایک اور پارٹی جو کہ پارٹی سی کے نام سے منسوب کی جاتی ہے. آپ یقینی طور پہ سمجھ رہے ہوں گے. میں اس جگہ پہ کیونکہ نام نہیں لے رہا، تو کس پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں بہت شدید ضرورت ہوگی وہاں پہ میں پارٹیز کا نام لے رہا ہوں گا، جو کہ عمومی طور پہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. بہرحال کچھ لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ پارٹی اے اور بی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، پارٹی اے اور بی کے چکر سے نکل کے پارٹی سی کو آزمایا جائے، تو اس کے لیے بھی، اور یہ لوگوں کی سوچ ہے، اور لوگوں کی اجتماعی سوچ ہے، اور لوگوں کی اجتماعی سوچ کبھی غلط نہیں ہوتی ہے. لوگ جس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، جس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہے. تو لوگوں کی اجتماعی سوچ کی عزت کرنی چاہیے. ہمارے نہ صرف سیاستدان بلکہ عام عوام بھی، جو میں آپ سے درمیان میں اسی ٹاپک کے درمیان میں کہیں ذکر کر رہا تھا، لوگ عزت کرتے ہیں. بے شک تعلق مخالف سیاسی جماعت سے ہو، لیکن لوگ عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی، پیپل آف پاکستان تھنک دیٹ جنرلی، جو لوگ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ الیکشن ریزلٹس ہی بتاتے ہیں کہ کون سے جماعت کو لوگ پسند کر رہے ہیں. جس جماعت کو لوگ پسند کر رہے ہوں اس کو اور اس کے سربراہ کو عزت دینا چاہیے ہے. جس کو اللہ نے عزت دی ہو، ہمیں اور آپ کوئی نہیں ہوتے اس کی عزت پہ انگلی اٹھانے والے ہم لوگ نہیں ہوتے. جس کو پاکستان کے بیشتر عوام نے عزت دی ہو، اگر کسی صوبے کے حوالے سے دی ہے تو بھی ان لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر وہ عزت دی ہے نیشنل لیول پہ، صوبے میں کسی، ابھی ہمارے پاس ایک اور طرح کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بننے والی ہیں، جس گورنمنٹ کو جس ڈسٹرکٹ لیول پہ جن پارٹیز کو لوگ پسند کرتے ہیں، لوگوں کی اجتماعی سوچ کا احترام کرنا چاہیے. اور ہم لوگ کرتے ہیں. ہمیں لاکھ شکایتیں ہوں لیکن ہم ایسا عزت دے رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا، اور پھر ہم ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ سیکشن میں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.